subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd. हज़रत मुफ्ती अबू लुबाबा मंसूरपुरी फरमाते हैं कि कुछ बातें फ़कीर लोग अपनी मौज में कह देते हैं, अभी सुनने वाले ही सोच रहे होते हैं कि इसका मतलब क्या है और सोर्स क्या है कि इतने में इनकी तस्दीक खुली आंखों सामने आ जाती हैं। पिछले मज़मून में बंदा की कलम से जुमले निकल गए थे। अगर आप हजरात ने नहीं सुना है तो ऊपर आई बटन लगा हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करें और पहले वाला मज़मून और वीडियो आप ज़रूर सुन लें। बहुत अहम बातें बयान की गई हैं कि 1987 से ज़मीन की कुदरती गर्दिश यानी घुमाव को मुतासिर करके ज़मीन की नब्ज़ से छेड़छाड़ की कोशिशें शुरू हैं। हत्ता कि ज़मीन का मक़नातिसी मैदान ख़त्म हो जाएगा और उसकी गर्दिश थम कर हदीस शरीफ में बयान करदा दज्जाल के ज़ाहिर होने की अलामात के मुताबिक सुस्त हो जाएगी। एक दिन एक साल के बराबर, फिर एक दिन एक माह, एक महीने के बराबर, फिर एक दिन एक हफ्ते के बराबर होगा। ये जुमले बंदे ने किसी तनाजुर में कहे थे। पहले उसे समझ लें तो आगे चलते हैं। हदीस शरीफ में आता है क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक पहाड़ अपने मरकज से हट न जाए। इस तरह हदीस शरीफ में है कि क़यामत के करीब सूरज मगरिब से तुलू होगा। जब ये निशानी ज़ाहिर हो जाए तो तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद कोई ईमान लाए या तौबा करना चाहे तो मकबूल और कबूल न होगी। जब हम फलकियात पढ़ते पढ़ाते थे और अक्सर कारीईन पढ़ने वालों के इल्म में होगा कि जामियतुर रशीद में इस इल्म पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। हमारे शोबे फलकियात की तहकीकात को दुनिया के मुस्लिम और गैर मुस्लिम के नामवर माहिरीन फलकियात कदर की नज़र से देखते हैं और 100% भरोसे के लायक और काबिल समझते हैं। फलकियात में जब क़िबला रखने की बहस आती है तो आम लोग कुतुब नुमा को इस्तेमाल करते हैं। हाँ, आप भी सुन लीजिए। हाँ, बहुत काम की बात है कि मस्जिद जब बनाई जाए तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखा जाए, जबकि हमारे यहाँ उसे काबिल एतमाद ज़रिया नहीं समझा जाता, इसलिए कि कुतुबीन के पास मौजूद मक़नातिसी लहरों का देव हैकल ज़ख़ीरा अपना मकाम अपनी जगह बदलता रहता है, जिससे कुतुब नुमा की सुई मुतासिर होती है, असर उसके ऊपर पड़ता है। तफसील के लिए देखिए अहसनुल फतावा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 347। बाज़ लोग तो क़िबला नुमा इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये कुतुब नुमा से भी ज़्यादा मखदूश और खदशे वाला ज़रिया है, शक वाला ज़रिया है। इसमें ज़्यादा ऐब है। इसमें 10 से 12 दर्जे का नुमाया फ़र्क पाया जाता है। लिहाजा अवाम को चाहिए कि मसाजिद का क़िबला रखते वक्त या जांच करवाते वक्त मुस्तनद और मोतबर उलमा से राब्ता करें। खुद से इस फ़न के शनावर बनने का दावा न करें जिसकी अवजत से भी आम लोग वाकिफ नहीं होते। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि क़यामत के करीब सूरज मगरिब से तुलू होगा। इसकी फलकियाती तवजीह करते हुए दिमाग चकरा जाता था। ज़मीन तो वैसे ही चकराती गोला है, लेकिन जब आप तलबा को इस चकराहट की तशरीह समझाना शुरू करते हैं तो थोड़ी देर के लिए दिमाग चक्कर खा के रह जाता है। इसके आसान तशरीह सोचते सोचते और इस बारे में अर्जियाती साइंस का मुताला करते करते वो बात हाथ लगी जो पिछले कालम में बरसबीर तज़किरा आ गई थी और जिसकी तस्दीक इस चौंका देने वाली खबर से हो रही है, जो इसी हफ्ते सुर्खियों के साथ पूरी दुनिया के बासियों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही है। लेकिन अफसोस कि इसके पसे पर्दा, इसके पीछे मकासिद पर कम ही लोग तवज्जो देंगे। अब पहले एक नज़र इस खबर और इसमें मज़कूरा उस तजर्बे के मकासिद
اور متوقع واقع ہونے والے خطرات پر پھر انشاءاللہ وہ نتائج جن سے حدیث شریف کی پیشین گوئی پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔ یہ خبر 11 ستمبر 2008 جمعرات کے دن ملک کے تمام قومی اخبارات میں چھپی ہے۔ نیوکلیائی ریسرچ کے یورپی ادارے سیرن کے زیر اہتمام دنیا میں طبعیات کا سب سے طاقتور تجربہ شروع ہو گیا ہے، جس کا مقصد کائنات کی تخلیق کا راز جاننا ہے۔ دنیا میں طبعیات کا سب سے طاقتور تجربہ، جس کے بارے میں 3 دہائیوں سے پہلے سوچا گیا تھا، تصدیق ملاحظہ ہو۔ بندہ نے اپنے مضمون میں 1987 عیسوی لکھا تھا، 27 کلومیٹر لمبی سرنگ میں ذرات کی پہلی بیم یا شعاع چھوڑ دی گئی ہیں۔ 5 ارب پاؤنڈ لاگت سے تیار ہونے والی اس مشین میں ذرات کو دہشتناک طاقت سے آپس میں ٹکرایا جائے گا تاکہ نئی طبعیات میں تباہی کی علامتوں کو آشکارا کیا جا سکے۔ اس تجربے کا بنیادی مقصد کائنات میں بگ بینگ سے چند ثانیے بعد کے حالات کو اثر نو تخلیق کرنا ہے۔ بگ بینگ جو ہے اس کے بارے میں گوگل پر معلوم کر لیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو زمین وجود میں آئی ہے وہ ایک دھماکے خیز سے ہوئی ہے، دھماکے سے آئی ہے، تو اس کے بارے میں بگ بینگ اسے کہا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بگ بینگ سے چند ثانیے بعد کے حالات کو اثر نو تخلیق کرنا ہے۔ فرانس اور سوئٹزرلینڈ کے سرحد کے نیچے کھودی گئی اس بہت بڑی سرنگ میں 1000 سلنڈر کی شکل میں مقناطیسوں کو ساتھ ساتھ رکھا گیا ہے۔ انہی مقناطیسی سلنڈروں سے پروٹون ذرات کی ایک لکیر پیدا ہوگی جو 27 کلومیٹر تک دائرے کی شکل میں بنائی گئی سرنگ میں گھومے گی۔ سرنگ میں پروٹون ذرات کے ٹکرانے سے 2 لکیریں پیدا ہوگی جنہیں اس مشین کے اندر روشنی کی رفتار سے مخالف الٹی سمت میں سفر کرایا جائے گا۔ اس طرح 1 سیکنڈ میں لکیریں 11,000 جست مکمل کرے گی۔ BBC کے مطابق سائنسدان کائنات کے وجود میں آنے کی تھیوری بگ بینگ کے ذریعے حالات کو جاننے کے لیے جو تجربہ کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ ناقدین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس تجربے کے نتیجے میں کہیں وہ کیفیت پیدا نہ ہو جائے جسے بلیک ہول کہتے ہیں۔ بلیک ہول اس وقت خطرناک ہوتا ہے جب اس کی زندگی اور توانائی کافی زیادہ ہو، پھر اس میں چیزوں کو اپنی جانب کھینچ سکنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ خبر کے آخر میں سائنسدانوں نے جو خدشات ظاہر کیے ہیں، حقیقت میں بات اس سے آگے کی ہے۔ کائنات کو تسخیر اپنے قبضے میں کرنے کا جو منصوبہ یہودی بگ برادرز نے بنایا ہے، یہ تجربہ اس کا حصہ ہے، اس کا پارٹ ہے۔ اس میں جو 80 سائنسدان بشمول 2 پاکستانیوں کے جو تالی بجانے پر اکتفا کر رہے تھے شریک ہیں، ان کی اکثریت یہودی ہیں۔ اس پر جو 10 ارب ڈالر سرمایہ خرچ ہوا ہے وہ یہود کا کمایا ہوا سود ہے۔ یہ دراصل کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ جھوٹے زمینی خدا مسیح کاذب الدجال الاکبر کے ظہور سے ظاہر ہونے سے پہلے زمین کو اتنا مسخر کر لینا چاہتے ہیں، اتنا اپنے قبضے میں کر لینا چاہتے ہیں کہ اس کی گردش، اس کا گھومنا، اس سے پیدا ہونے والے موسم، بارشیں، ہوائیں، فصلیں، پانی، نباتات، جمادات اور جنگلات، غرض ہر چیز پر انہیں کنٹرول حاصل ہو جائے تاکہ زمین پر اسے زندہ رہنے دیں۔ جو دجال کو خدا مانے اور جو اس کی جھوٹی خدائی کو دھتکار دے، اس پر زمین تنگ کر دی جائے۔ یہ در حقیقت اس ابلیسی مشن کی تکمیل ہے جس کے مطابق دجال جس کو چاہے گا غذا دے گا، خوراک دے گا، کھانا دے گا، جن کو چاہے گا فاقے کرائے گا، بھوکے مارے گا۔ دنیا میں غذائی مواد تیار کرنے والی تمام بڑی کمپنیاں خالص یہودی ملکیت ہیں۔
جس کی زمین میں چاہے گا فصلیں اگے گی، جس کی زمین پر چاہے گا بارش بھی روک دے گا، بیج پیٹنٹ ہوں گے اور بارشیں مصنوعی اور بناوٹی ہوگی۔ قدرتی بارش کے عمل کو، کام کو، ترتیب کو، نظام کو کسی حد تک متاثر کرنے کا ایک مظاہرہ بیجنگ کے حالیہ اولمپک گیمز سن 2008 میں ہو چکا ہے۔ یہ تو اس منصوبے کے مقاصد ہیں، اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ وقت تھم جائے گا، دجال کے نکلنے کی شرط پوری ہو جائے گی۔ مشہور حدیث شریف کے مطابق جب دجال نکلے گا تو زمین پر 40 دن رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر اور تیسرا ہفتے کے برابر ہوگا۔ بقیہ 37 دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اس طرح اس کے دنیا میں ٹھہرنے کی کل وقت 1 سال 2 مہینے اور 14 دن کے برابر بنتی ہے۔ بعض محدثین نے فرمایا تھا کہ دن حقیقت میں لمبے نہ ہوں گے، پریشانی کی وجہ سے لوگوں کو لمبے معلوم ہوں گے، لیکن علامہ نووی رحمہ اللہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ اکثر علماء حدیث کے نزدیک حدیث سے اس کا ظاہری معنی ہی مراد ہے، یعنی یہ دن فی الواقع اتنے لمبے ہوں گے جتنا کہ حدیث شریف میں ذکر ہے۔ اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کھلی دلیل ہے کہ باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ پہلے 3 دن عام دنوں سے الگ قسم سے ہوں گے۔ نیز دجال کا فتنہ ایسا نہیں کہ اس سے پیدا ہونے والی پریشانی 3 دن میں ختم ہو جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان علماء اور محدثین کرام کو بہترین جزائے خیر دے جنہوں نے حدیث شریف کو ہم تک اصل شکل میں پہنچایا اور اس کا جو معنی بھی قرین قیاس ہو سکتا تھا وہ بیان کیا۔ کچھ معنی ایسے تھے جو گزشتہ پہلے زمانے میں سمجھ نہیں آ سکتے تھے، لیکن آج ان کو سمجھنا آسان ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ سمجھا جاتا تھا کہ زمین کی گردش اپنے محور میں ہر صدی کے دوران 1.4 ملی سیکنڈ سست ہو رہی ہیں۔ اس گردش کے سبب دن رات بنتے ہیں، لیکن جدید تحقیقات کے نتیجے میں سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ رفتار میں کمی بعض اوقات تیزی سے مزید گر جاتی ہے، اور اس کے 3 بڑے اسباب ہیں۔ نمبر 1، مختلف سیاروں کی کشش ثقلا، یعنی وزن کی کشش اس رفتار میں کمی لانے کا سبب بنتی ہے کیونکہ وہ زمین کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ نمبر 2، گردش کی رفتار کو سست کرنے کے عمل میں کرۂ ارض کا اپنا کردار بھی ہے۔ یہ کردار ہواؤں میں تبدیلی کے نتیجے میں ابھرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فوری گردش میں سستی لانے کا 90% عمل کام ہواؤں کی تبدیلی ہی کرتی ہے۔ اگر ہوا کی رفتار بڑھ جاتی ہے تو کرۂ ارض کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، تیسرا اور اہم سبب ہارپ نامی ادارہ ہے۔ یہودی سرمائے سے یہودی سائنسدانوں کے زیر نگرانی چلنے والا یہ ادارہ موسموں کے انداز میں تبدیلی، زمین کی محوری گردش میں سستی لانے، نیز کرۂ ارض میں زلزلوں میں اضافے کا بھی ذمہ دار ہے۔ ہارپ ایک پروجیکٹ ہے، اس کا معنی ہے ہائی فریکوینسی ایکٹو آرول ریسرچ پروجیکٹ۔ سن 1987 سے 92 کے دوران اس ادارے کے سائنسدانوں نے ایک ایسا ہتھیار پیٹنٹ کرایا جو زمین کے آئیونی کرہ یا مقناطیسی کرہ کے کسی حصے کو تبدیل کر سکتا ہے۔ 11 اگست سن 1987 کو رجسٹر ہونے والے اس عسکری ہتھیار کو مشہور یہودی سائنسدان برنارڈ جے ایسٹلنڈ نے ایجاد کیا تھا۔ 1994 عیسوی میں امریکی محکمہ دفاع کے سب سے بڑے ملٹری کنٹریکٹر اس سسٹمز نے یہ ہتھیار خریدا اور دنیا میں سب سے بڑا آئیونی ہیٹر تعمیر کرنے کا ٹھیکہ لیا۔ یہ ہتھیار ماحولیاتی دباؤ پیدا کر کے کرۂ ارض کی فطری قوتوں میں، طاقتوں میں رد و بدل اور زلزلوں کی شدت میں اضافہ بڑھوتری لا سکتا ہے۔ یہ رد و بدل دجالی مشن کی تکمیل اور دجال کے ظہور کو قریب نزدیک لانے کی کوشش ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا
کہ گزشتہ چند سالوں سے زمین کے موسم میں غیر معمولی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ یہودی سائنسدان ماحول فضا میں کس طرح دباؤ پیدا کرتے ہیں اور کیا وہ واقعی فضا میں دباؤ پیدا کر لیتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ وہ فضا کو آئونائز یا ڈی آئونائز کر کے دباؤ پیدا کر لیتے ہیں۔ سن 1958 میں وائٹ ہاؤس کے مشیر موسمیات کیپٹن ہاؤٹی نے اور ویل نے کہا تھا کہ محکمہ دفاع جائزہ لے رہے ہیں کہ وہ طریقے تلاش کیے جائے جن کے ذریعے زمین اور آسمان میں آنے والی تبدیلیوں کو استعمال کر کے موسموں پر اثر انداز ہوا جا سکے۔ مثلا کسی مخصوص حصے میں فضا کو ایک الیکٹرونک بیم کے ذریعے آئونائز یا ڈی آئونائز کیا جا سکے۔ یہ سن 1958 کی بات ہے اور اب سن 2008 ہیں اور آج تو سن 2021 ہے۔ یہودی سائنسدانوں کی زمین کے قدرتی نظام سے چھیڑ چھاڑ اور اسے اپنے قبضے میں لینے کی کوشش بہت آگے جا چکے ہیں، اور شاید وہ وقت دور نہیں جب وہ کوئی ایسی حرکت کریں گے کہ ہماری زمین کی قدرتی گردش کسی بگ بینگ کے نتیجے میں شدید متاثر ہو، وقت کچھ دیر کے لیے تھم جائے اور کچھ دیر بعد اپنی اصلی حالت پر آئے۔ مثلا 3 دن بعد، جن میں سے پہلا دن بہت لمبا سال کے برابر، دوسرا کچھ کم مہینے کے برابر اور تیسرا اور کم ہفتے کے برابر ہو۔ اس اجمال کی تفصیل تھوڑی سی تشریح چاہتی ہے، آئیے اس پر ایک نظر ڈالیں۔ ہماری زمین ایک دیو ہیکل مقناطیس ہے جو گردش کے مختلف درجوں کے ساتھ مقناطیسی میدان تخلیق کرتی ہے، بناتی ہے۔ زمین جس قدر تیزی سے گردش کرتی ہے، گھومتی ہے، اسی قدر طاقتور اور کثیر مقناطیسی میدان بنتا ہے۔ ایک اور طاقت بھی ہے جو زمین کی گردش سے براہ راست تعلق رکھتی ہے، اور یہ زمین کی گھمک کا تواتر ہے۔ یہ تواتر بنیادی گھمک کا تواتر یا سیمنٹیوٹی ریسوننس کہلاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسے زمین کی نبض بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی شناخت سن 1899 میں ہوئی تھی، تب سے سن 1980 کے عشرے کے درمیان تک زمین کی نبض 7.8 ہرٹز یا 7 سائیکل فی سیکنڈ تھی، لیکن سن 1986 سے 87 کے بعد جب سے پورے ارض کی فضا سے برنارڈ جے ایسٹلینڈ کے ایجاد کردہ آلات سے چھیڑ چھاڑ شروع کی گئی ہے، نبض کی رفتار میں تیزی آ گئی ہے۔ سن 1995 کے آخر تک ایک اندازے کے مطابق یہ 8.6 ہرٹز تھی اور اب سنا ہے کہ 10 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ مذکورہ بالا تجربے اور ان جیسے مزید تجربوں سے اس میں تیزی سے اضافہ ہوگا۔ غالب امکان ہے کہ جب زمین کی گھمک 13 سائیکل فی سیکنڈ تک پہنچے گی تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ مقناطیسی فیلڈ 0 کے قریب ہو جائیں گے، جسے ایووکنگ ٹو زیرو پوائنٹ نامی تحریک کا خیز سائنس انکشافات پر مبنی کتاب کا مصنف کریگ بریڈن اس وقت کو 0.0 کہتا ہے جو زمین کا مقناطیسی میدان بالکل ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے سیارے کی گردش رک جائے گی۔ دجال کے خاتمے کے بعد جب حضرت مسیح علیہ السلام فوت ہو جائیں گے، انتقال فرما جائیں گے اور دنیا آخری وقت کے قریب پہنچ جائے گی، تو زمین کچھ لمحوں کے لیے اپنی محوری گردش روک دے گی اور پھر مخالف سمت میں الٹی سمت میں اپنے محور پر گھومے گی، تو سورج ایک دن کے لیے مغرب سے طلوع ہوگا، پھر اس کے بعد گردش اپنی اصل حالت پر آ جائے گی اور حسب معمول سورج مشرق سے طلوع ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ اس کا ظاہری سبب بھی کائنات کے فطری نظام میں یہود کی غیر فطری مداخلت کی وہ کوشش ہو جو ظہور دجال سے پہلے اس کے استقبال کے لیے کرتے رہے۔ اس کے کچھ اثرات تو زمین کی گردش تھم کر 3 دن کے اندر 3 دن تک متاثر ہو جانے سے ظاہر ہوئے ہیں، اور کچھ اثرات دجال کی ہلاکت کے بعد قیامت سے ذرا پہلے ظاہر ہوئے۔ یہ محض امکانی توجیہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔
ہر چیز کا حقیقی سبب اللہ رب العزت کا حکم ہے، وہ قادر مطلق کسی ظاہری سبب کا محتاج نہیں، اور اگر کوئی چیز اس کے حقیقی حکم کا ظاہری سبب بن جائے تو یہ اس کی امر کل کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ نہ کوئی چیز اس کے قبضے قدرت سے باہر ہے اور نہ کوئی طاقت اس کی منشا کے خلاف کچھ کر سکتی ہے۔ اوپر جو کچھ لکھا گیا یا جو کچھ پڑھا گیا وہ ناقص سمجھ کا ناقص اظہار ہے۔ یہ بات مفتی ابو لبابہ منصور پوری فرما رہے ہیں۔ حقیقت تو اللہ بہتر جانتا ہے، یہاں اس ساری تفصیل کا مقصد ایک یاد دہانی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے 3 واقعات ایسے نمودار ہوں گے جو ایک دوسرے کے بعد رونما ہوں گے، پیش آئیں گے، اور پھر فارغ وقت والوں کے پاس بھی وقت نہ رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ 3 باتیں رونما ہوگی تو پھر کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہ دے گا جس نے پہلے ایمان قبول نہیں کیا تھا، یا پھر اس نے اپنے ایمان سے کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا۔ جب سورج اپنے غروب ہونے کے مقام جگہ سے طلوع ہونا شروع کر دے گا، دجال نمودار ہوگا، دجال ظاہر ہوگا اور زمین کا جانور ظاہر ہوگا۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے۔ اسی وقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہوگی تو پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو اور جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کی ہو۔ جب یہ نشانیاں نمودار ہو جائے گی تو پھر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ گویا کہ ہمارے پاس اب بھی وقت ہے، آئندہ نہیں معلوم کہ یہ وقت ہمارے ہاتھ میں رہتا ہے یا یہود کی چھیڑ چھاڑ سے تھم جاتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے ساتھیوں، اس وقت کو سچی توبہ کا وقت بنا لو۔ اس مرتبہ کے رجوع کو مفتی ابو لبابہ جس وقت بات بیان فرما رہے ہیں رمضان کا مبارک مہینہ ہے تو کہہ رہے ہیں اس رمضان کو سچی توبہ کا رمضان بنا لو، اس مرتبہ کے رجوع کو حقیقی تقوی کا ذریعہ بنا لو، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جان مال لگانے، عزت آبرو لٹانے کا عزم کر لو، ورنہ کسے معلوم کہ مہلت ختم ہو جائے، خاتمے کی ابتدا ہو جائے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دجال کے آنے سے پہلے ہمیں دین کے اوپر اخلاص کے ساتھ جمے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔